वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम जैसे अपने तमाम मौजूआत के साथ और सवालात के साथ आपके सामने आते हैं। आज पहले मौजू पे हम क्या टेबल कर रहे हैं, हमारे मेहमान तमाम जो मौजूद हैं वो किसके ऊपर बात करेंगे, हैव अ लुक, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, दो पहलू हैं। एक तो बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि अनयूजुअली एक्सेसिव किस्म की रेनफॉल्स इस दफा कराची में हुई हैं और साला साल का बल्कि बरसा बरस का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हल्की फुल्की बारिश में भी कराची और शहर कायद के रहने वाले और वहां के बासी हमेशा ही तकरीबन इसी किस्म की परेशानियां और मुश्किलात से दो चार होते थे। बहुत अच्छी बात है कि जो पैकेज अनाउंस किया गया वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से मिलकर, उसके बाद एक बड़ी अच्छी फिजा हमें नजर आई। बल्कि उससे पहले भी कौमी इदारे चाहते थे कि ये दो स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं, बल्कि जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के मामले पर इकट्ठे हो जाएं और फिर बिलाखिर इस पैकेज की शक्ल में। और जब वाकईतन जब वजीर आजम इमरान खान कराची पहुंचे इस मरतबा, तो वो जो वहां पर उन्होंने पूरी बात की तफसीली तौर पर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ ही मौजूद थे, तशरीफ फरमा थे। बहुत मेजर किस्म की नाजरीन इस मामले पर हमने आइस मेल्टिंग देखी है, खासतौर पर सियासी एतबार से। लेकिन कुछ एक दो रोज से हम देखते हैं कि दोबारा से एक जो लफाजी का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक दूसरे के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं, जहां पर कल एक तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बयान आया कि हम जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली सिंध हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते हैं और बीच में इसकी एक्सपेडाइटेशन, इसकी जो एक्सपेडिशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर पर इन्हिसार है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से वो वैसे ही किया जा रहा है। उसमें ये चीज हमें कल इस बयान में भी कल एविडेंटली नजर आई है। दूसरी तरफ से सिंध हुकूमत कहते हैं कि ऐसे ही किसी को कराची किसी के हवाले हम नहीं कर सकते हैं। अब इसके भी काफी सारे डायमेंशंस हैं इस बयान के भी। खैर, ये जो एक लफाजी है या जो एक सिलसिला है दोनों की तरफ से नजर आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट नाजरीन अल्टीमेटली क्या दूर हो पाएगा इतनी मेजर आइस मेल्टिंग के बाद भी, इतने मेजर ब्रेक थ्रू के बाद भी, और क्या वजूहात हैं या क्या असबाब हैं कि दोबारा हम लोग एक स्क्वायर वन पे जाते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर जब भी शहर कायद की बात होती है। और क्या वाकई हकीकतन क्योंकि वफाकी हुकूमत अपने के तमाम प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है सिंध हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखी जाए कि सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान हमें वो माहौल नजर आएगा आने वाले दिनों में? पहले सवाल पे ये टेबल करेंगे और मौजूद बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ जो तशरीफ फरमाए, पहले मैं तारुफ करा दूं, बाकायदा फिर यही सवाल उनकी तरफ लेकर चलते हैं। याकूब शेख साहब मुझे यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकोनॉमिक अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच याकूब साहब, आप मौजूद हैं, आप तशरीफ लाए हैं हमारे लिए। राना मुबशर साहब नाजरीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, अपना न्यूट्रल तजिया तबसरा इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच राना मुबशर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा नाजरीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से। वेलकम शजा, प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपकी तरफ मैं शॉर्टली आती हूँ, लेकिन इस पे पहले मौजू पे याकूब साहब आपसे पहले बात हो जाए। आप भी कराची में आपने अरसा दराज गुजारा है, आप वहां पर रहे हैं, बताइएगा क्या अल्टीमेटली ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर होगा और ये दोबारा से हम वही बयानात और सियासी बयानात पर क्यों आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। कराची के ऊपर तवज्जो की एक बात चली है और कराची के ऊपर इतने बड़े लंबे चौड़े फंड्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किए हैं और साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको ऑन बोर्ड लिया है। मेरे ख्याल में ये दहाइयों के बाद पहला एक मौका आया है कि कराची के ऊपर इतनी तवज्जो और कराची की तरफ कोई नज़र घुमाई गई है और उसकी जो मसाइल है उनको हल करने की एक कोशिश के लिए किया गया। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो आपस में एक फिजा बनी है, मेरे ख्याल में बैकड्रॉप तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्राम्स हैं इसके उसकी एक कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है। जो बेसिक्स है वो तो तय हो चुके हुए हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कौन कराए, कितना कराए, प्रोविंस कितना कराए, और फिर उसकी जो स्पेंडिंग है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन अब ये कि जो पीपल्स पार्टी है उसका हमेशा ये मसला रहा है कि वो पोलिटिकल माइलेज पे आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मराहल पहले भी आए हैं जिसमें कोविड के दौरान में मतलब जब एक बात हो जाती है वफाक के साथ, वफाक अपनी एक पॉलिसी उनके साथ तय कर लेते, फिर जाके दूसरे दिन
وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے وہ سبوٹاج کرنے کی یعنی آپ کا خیال ہے شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہے؟ شروعات ان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہماری طرف سے ہم کراچی کی تکلیف کو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ آپ کراچی کو اپنے مسائل کا حل نکال لینا چاہیے. کراچی کی جو مشکلات عوام نے دیکھی ہیں اور یہ دہائیوں پہ محیط ہیں، یہ ایک دن کے ایک ہفتے کے نہیں ہیں، اور یہ اکٹھے ہوتے رہے مسائل اور آج جا کے ایک آفت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے. یعنی جو نالے تھے ڈرینیج کے، ان کے اوپر لوگوں نے گھر بسا لیے، وہ چوک ہو گئے، چائنا کٹنگز ہو گئی، اور کراچی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. لیکن ایک مجرمانہ غفلت کی گئی اور مسائل کو اس وقت ایڈریس نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آج اس صورت میں ہمارے سامنے آ گئے کہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ایک چیز کو ہمیں ٹھیک جگہ پہ پلیس کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری حکومتیں تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہتی، جو حکومتیں نہیں ہیں اس میں ساری شامل جتنی حکومتیں پریویس رہی ہیں وہ اگر کرتی رہتی تو آج یہ اتنی صورتحال گمبھیر نہ ہوتی، ہمارے لیے اتنے مسائل نہ ہوتے. لیکن دیر ہے درست ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ 1100 ارب روپے لے کے آئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اس سے کراچی کی قسمت انشاءاللہ بدلے گی اور کراچی کے جو دیرینہ مسائل وہ بھی حل ہوں گے اور پھر حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ جو آپ لوگوں کے آپس میں کنفرنٹیشنل ماحول ہیں ابھی حالیہ بیانات سے تو لگتا ہے دوبارہ شروع ہو گئے. ایک ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے نا کہ سندھ حکومت ہمیشہ انٹیریئر سے الیکٹ ہو کے آتی ہے، کراچی سے الیکٹ نہیں ہوتی، تو وہ کراچی کے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا ایک حساب کر رہے ہوتے ہیں. وہ کراچی کو اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، کراچی کو اتنا اون نہیں کرتے جتنا اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ سندھ، کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، تو کراچی کو اتنا ہی اون کرے جتنا آپ دوسرے سندھ کو کریں. ویسے تو اگر کہنے کو آئے تو سندھ میں بھی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، لاڑکانہ آپ کے سامنے ہے، بدین آپ کے سامنے ہے، نواب صاحب کے سامنے ہے، تو کوئی میرے خیال میں کسی ایک شہر کو بھی ٹیرس وہ نہیں بنا سکے. تو ساری کی یہی صورتحال ہے. تو انشاءاللہ جو فنڈز ابھی آ رہے ہیں اس سے کراچی کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے اور کراچی کے عوام کی مشکلات. سندھ حکومت کے تعاون کی ضرورت ہوگی آپ کو، ہاں یا نہ؟ آف کورس ہوگی جی، سندھ حکومت کی جو ہے تعاون کی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ آن بورڈ رہے ہمارے ساتھ. اور یہ مسئلہ صرف وفاق کا نہیں ہے، وفاق سے پہلے صوبے کا مسئلہ ہے یہ، اور صوبے کو اس کو اون کر کے وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور اس کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے. اب کیچ اس میں ناظرین یہی ہے کہ ایسے حالات میں اور جب اگر کنفرنٹیشنل ماحول اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ جنم لیتا ہے تو کیا واقعی ہمیں یہ ہم آہنگی لانگ لاسٹنگ نظر آئے گی؟ شہزاد صاحبہ، کمنگ ٹو یو، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی کراچی کا دورہ کیا، انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا کراچی سے. بتائیے گا اب یہ جو اوور آل دورہ ہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا چاہیے. کتنی ٹوگیدرنس یا ہارمنی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس اسائیڈ ہم کراچی کے اوپر تمام اکٹھے ہو جائیں، اور ان دو فریقین سے آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں فار دی سٹی اٹ سیلف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا دیکھیں، کراچی میں یا کراچی ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی پاکستان کا صوبہ ہو، جب تک پولیٹیکل یونٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل یونٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پارٹیز چھوڑ کے آئیڈیالوجیکلی سیم پیج پہ آ جائیں. ایک بیسک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیز ہوں، لوکل گورنمنٹ، کسی بھی سطح کے اوپر اگر آپ نے لوگوں کی صحیح طریقے سے نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ باقی پارٹیز کے لوگ بھی اتنے ہی ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے، اپنے علاقوں کے، جتنے آپ ہوتے ہیں. کوئی شبہ نہیں. تو کسی بھی چیز کو فنکشنلی چلانے کے لیے، پراپرلی چلانے کے لیے ایک اس کا اسٹرکچر اور جو روٹس ہیں وہ مضبوط ہونی ضروری ہوتی ہیں. اور اگر یہ جو لوگوں کے ریپرزینٹیوز ہیں وہی آپس کے اندر اتفاق سے نہیں چل سکیں گے تو وہ چیزیں، وہ پولیٹیکل ول آپ کریٹ ہی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، پروونشل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، پھر وہی ہے کہ انٹیریئر سندھ اور اربن سندھ کے اپنے ایشوز ہیں. تو اس طرح کی کراچی بہت زیادہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتی ہیں. وہ ہماری کراچی جو ہے ہماری اکنامک بیک بون ہے، اس کو کسی بھی صورت نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پولیرٹی کو ختم کرے اور ایک پیج پہ آ کے بٹھائیں. لیکن اس وقت سوال جو ہے، چاہے آپ وہی بات ہے کہ چاہے آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، حکومتی وزراء جو ہیں وہ زبان بازی سے باز نہیں آتے.
الزامات ہم ان سے پالیسی کے ہم ان سے ان کی پرفارمنس کے سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں آگے سے گالی گلوچ سننے کو ملتا ہے. تو جب تک اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اپوزیشن کے خلاف، اپوزیشن کے لیڈران کے خلاف، تب تک پولیٹیکل یونٹی کریٹ کرنا بہت مشکل رہے گا. لیکن میرا اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ 1100 ارب کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ 1100 ارب جبکہ پورے پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ فیڈرل کا 700 ارب ہے، تو یہ 1100 ارب کدھر سے آئے گا؟ اور 700 ارب بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے، اس میں سے کوئی 400 ارب منسٹریز کا ہے، 200 ارب جو ہے وہ کارپوریشنز کا ہے، کچھ ایرا کا ہے. دونوں کہتے ہیں پولن کریں گے شہزاد صاحبہ کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتیں. ایک آلریڈی یوٹیلائزڈ جو بجٹ ہے 1100 ارب کا وہ کہاں سے آئے گا؟ ایون پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، دونوں کے ملا لیں پھر بھی 1100 ارب. اچھا پھر بھی نہیں ہے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 800 ارب جو ہے وہ صوبہ دے رہا ہے، 300 ارب وفاق دے رہی ہے. 300 ارب بھی وفاق کے پاس ٹو بی آنیسٹ دینے کے لیے نہیں ہے اس وقت. پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ 62% وفاق دے رہی ہے، 48% صوبہ دے رہا ہے. تو یہ بالکل کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ سم اپ ہو رہا ہے. یہ کون سا بجٹ ری اپروپریٹ کریں گے؟ کیا یہ نیا بجٹ لائیں گے کیونکہ اتنی بڑی ری اپروپریشن کے لیے ان کو نیا بجٹ لانا پڑے گا؟ کیا یہ سپلیمنٹری گرانٹ لیں گے؟ مطلب اس 1100 ارب کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال سے تو کسی کو بھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 162 ارب مارچ 2019 میں اناؤنس ہوا تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی کراچی تک نہیں پہنچا، نہ کراچی میں لگا. تو کیا یہ باتیں جو ہیں ہم وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بیانات سنتے ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی سچائی ہے، کوئی ورکنگ ہوئی ہے؟ اور اگر ورکنگ ہوئی ہے تو اگر وہ حکومت وقت ہمیں بتا دے تو ہماری سٹیزنز بھی جو ہے وہ تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. یعنی جو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے بڑے سارے سوالیہ نشان ہیں جو کہ شہزاد نے لگائے ہیں. رانا صاحب 111 ارب کہاں سے آئے گا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ بڑا ایمبیشس پیسہ ہے جو کہ ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے؟ اب اس کو وفا کرنا شاید مشکل ہو اس پوری فائنینشیل کمٹمنٹ کو. اس سے پہلے جو ایلوکیشن تھی وفاق کی طرف سے کراچی کے لیے ان پرٹیکولر، وہ بھی وہاں سے بھی کوئی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو کتنا ڈویبل لگ رہا ہے؟ 2 چیزیں پہلے ایڈ کر دوں یہاں پہ. میری جو آبزرویشنز ہیں، دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو کہ آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب تک رہے گا ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ کہ جی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب گئے، انہوں نے کہا جی 1100 ارب جائے گا، ملے گا، وفاق دے گا، 3 سال کے اندر پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے. اٹس ورکیبل. مطلب میری جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آئی کین کم اپ ود اے سولوشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے چپ ان کرنے ہیں صوبائی حکومت نے، تھوڑے سے پیسے چپ ان کرنے ہیں وفاق نے. اب ایک پروجیکٹ ہے سپوزٹلی ABC پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دونوں نے چپ ان کرنے ہیں پیسے. اب وہ دونوں پیسے چپ ان کیسے کریں گے؟ مطلب وہ کہے گا، وفاق کہے گا جی میں نے پیسے اس وقت بھیجنے جب تک میں دیکھوں گا کہ پیسے صحیح جگہ لگے یا نہیں لگے. صوبہ کہے گا جناب نہیں ابھی نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا. لیٹس کم ٹو اے سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، اس کے اندر میں بڑی اس کا میں ورکیبل اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ کئی پیکیجز جو ہے پہلے بھی آ چکے ہیں، درست کئی دفعہ ہیں. ایون 2018 کے الیکشن میں بہت پیکیجز آئے، کوئی پتہ نہیں چلا وہ پیکیجز کہاں گئے، کہاں وہ پیسہ گیا، کہاں نہیں گیا، کس کو نہیں پتا. لیکن اس وقت میرے خیال میں سجیشن میری یہ ہے، آپ جو کٹی سے پیسے آنے ہیں صوبائی حکومت کے وہ بھی، اور جو مرکز سے آنے ہیں وہ بھی، وہ ایک کٹی میں ڈالیں، ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر ریپریزنٹیشن ہو سب پولیٹیکل پارٹیز کی. ایک بندہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے لے لیں آپ، ٹھیک ہے جی، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ، یعنی کہ سندھ کے اندر وفاق سے بھی لے لیں، اور یہ اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ایک ریپریزنٹیشن رکھے اس کمیٹی کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ کریں کہ اس کے اندر کسی کو اچھا لگے برا لگے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، بٹ دین اگین میں ورکیبل سولوشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ کر لیں آپ کہ آپ جو ہے اس کے اندر ریپریزنٹیشن رکھیں ISI کی، MI کی، اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہمارے ہیں ان کی بھی ایک ریپریزنٹیشن رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بن گئی آپ کی ایک کمیٹی، اس کو ہیڈ کون کرے؟ بٹ دین اگین میں اس کی جو کمیٹی کی فارمیشن ہے، کمپوزیشن ایگزیکٹلی جو بنا کے دینا چاہ رہا ہوں جو ورکیبل ہوگی. صحیح ہو گیا. پولیٹیکل پارٹی موجودہ ورکیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو
پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ریپرزینٹیشن، پھر اس کے اندر MI ISI اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی ریپرزینٹیشن، اور اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ نے جس کو بھی ہیڈ کروانا ہے، آپ نے کور کمانڈر سے ہیڈ کروانا ہے اس سے کروا لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کو پولیٹیکل آدمی ہونا چاہیے اس سے کروا لیں، آپ اس سے ہیڈ کروا لیں، اور تاکہ جو 3 سال کے اندر جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. صحیح ہو گیا. جب وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے اور 3 سال کے اندر ہوں گے تو سب کو پتا ہوگا کہ مرکز کا پیسہ کہاں پہ لگا اور جناب صوبہ کا پیسہ کہاں پہ لگا. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، جس دن وزیر اعظم صاحب گئے تھے کراچی اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا پیکج، میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ آج تو سب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، ایون پیپلز پارٹی والے تعریفیں کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، لیکن یہ 2-4 دن گزرنے دیں، یہاں سے ایک چیز وہ شروع ہو گئی. تعریفیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے. کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ پھر بھی ان میں تعاون نظر آئے گا دونوں فریقین؟ دیکھیں there is no way out ایکسپٹ فار دا کمیٹی. یہ آپ کی پریپوزیشن اپنی جگہ ہے. آپ یہ کمیٹی بنا دیں، آپ کور کمانڈر سے ہیڈ کروانا ہے اس کو کروا دیں، آپ سب لوگوں کی ریپرزینٹیشن بیچ میں رکھیں، فنڈز بھی مانیٹر ہوں گے، ایگزیکیوشن بھی ہوگی پروجیکٹس کی 3 سال کے اندر ہوگی اس کی ساروں کی ایگزیکیوشن پروجیکٹس کی، اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا، نہ صوبے کو کوئی پرابلم ہوگا نہ مرکز کو کوئی پرابلم ہوگا. آپ سب کی ریپرزینٹیشن بنا کے موجودہ حالات میں دیکھیں وہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایشو یہ بن جاتا ہے کہ کئی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یہاں پہ آبزرویشنز ہیں کہ جناب سندھ کے اندر کاغذی طور پہ لگ جاتے ہیں پیسے، کاغذوں میں لگ جاتے ہیں، بکس میں لگ جاتے ہیں، زمین پہ کوئی وہاں پہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. یہ ایک ہے آبزرویشن. چلے یہ آبزرویشن ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی جو خبریں دیتی ہیں، تو وہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دے نا. اس کے اندر ساری جو میں سجیشن دے رہا ہوں وہ کمیٹی بنا دے، وہ سارا کام ہو جائے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بغیر معاملہ نہیں بنے گا. کوئی کوئک آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے کسی نے بھی؟ اگر میں دوسرے ٹاپک پہ بڑھوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں مونا، دیکھیے جو فرمایا رانا صاحب نے، شہزاد صاحبہ کی جو بات تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ درست. دیکھیے جہاں تک کمیٹی اور اس کی فارمیشن اور یہ ساری چیزیں بڑی تھریڈ ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد ڈیسیجن بھی ہو چکے ہیں، کمیٹیز فارم بھی ہو چکی ہوئی ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی اپنی نمائندگی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ اس کی اپنی ہے، اور ساتھ میں پھر آرمی جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، اور پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کا کیا رول ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں طے کر دی گئی ہوئی ہیں. ہاں اب یہ کہ اگر یہ کہنا کہ پیسے تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ پیسے آپ ادھر سے اٹھائیں اور ادھر ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا. پیسے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے وے میں کر رہی ہوگی، اور دا ٹائم یہ ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر کرنا ہے. ان کے سوال کا بھی میں یہی جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو اور دا ٹائم یہ ساری چیزیں مینج ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مینیجبل نہ ہو، ایک ریزالو ہونی چاہیے، ایک ول ہونی چاہیے. رائٹ ناظرین، کوئکلی ٹو دا سیکنڈ ٹاپک اور اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا. جی ناظرین، وہی سوال جو کہ ہم پچھلے ہفتے بھی لے کر بیٹھے تھے، اس سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. FATF کا معاملہ، بلیک لسٹنگ یا گرے لسٹنگ کا جو ایک خطرہ ہے ہمارے اوپر اسی طرح سے موجود ہے. ایسے میں جو سیاسی اس کے اوپر ہمیں یکجہتی چاہیے. ایک دفعہ پھر سے ہم وہی سوال جو پہلا والا سوال تھا اس سے مماثلت رکھتا ہوا سوال یہ اب دوبارہ ٹیبل کرنے لگے ہیں کہ سینٹ سے تو یہ بل پاس نہ ہو پایا، قومی اسمبلی سے بھی یہاں پر اپوزیشن نے اپنی جو تجاویز تھیں وہ دیں، لیکن وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہ ہوئی. اس کے بغیر نیشنل اسمبلی سے اس بل کا پیسج کیا گیا. پھر جب یہ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ یعنی سینٹ پہنچا تو وہاں پر کیونکہ اکثریت ہے اپوزیشن کی تو وہاں پر اس بل کا پیسج نہ ہو سکا. ایسے میں حکومت نے تو سخت اس کے اوپر اختلاف کیا اور سخت اپنی آبزرویشنز دی کہ جو ایک قومی مفاد ہے اس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سینٹ کے سیشن کو دوبارہ غالباً سمن کر کے اس بل کو ایک دفعہ ایک اور ٹرائی دی جائے گی. کن اسباب کے تحت دوبارہ اس بل کو سینٹ میں پیش کر رہے ہیں یا ٹیبل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جوائنٹ سیشن کے علاوہ تو حکومتی یا جو ٹریجری بینچز ہیں ان کی میجورٹی نہیں بنے گی جب تک جوائنٹ سیشن سمن نہیں ہوتا. اگر سینٹ کے ہی سیشن کو دوبارہ سمن کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ اپوزیشن پر ہی انحصار کیا جا رہا ہے. کن گراؤنڈز پر کیا جا رہا ہے اور کیا اب اس کا پیسج ممکن ہو پائے گا یا نہیں، یہ سوال اب ہم لے کر چلتے ہیں. رانا صاحب اس پہ آپ شروع کیجیے گا کیونکہ آپ یو نو دا میٹر ریلی ویل. آپ کا کیا خیال ہے، اس دفعہ کوئی اچھی امید رکھیں؟ بالکل رکھیں، یہ پاس ہوگا اور سینٹ سے ہی ہو جائے گا، جوائنٹ سیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھیں اگر آپ کے پاس آپشن تو ہے ہی نا،
آپ آپشن ہے, one can always opt for the second option, ٹھیک ہے. لیکن I personally think آپ کے سامنے ایگزامپل آپ کے سامنے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے آپ کے سامنے ہے, جب گنتی ہوتی ہے تو کچھ اور نکلتا ہے, ویسے کچھ اور نکلتا ہے, وہ چھوڑ دے اس چیز کو. لیکن ہو جائے گا, پرسنلی تھنک کہ ہو جائے گا, اسی لیے اس کو دوبارہ سینٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی, اس میں ورکیبل ہوا ہوگا, ساری چیزیں ورک آؤٹ کی گئی ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کس کا, مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں نقصان کیا ہے. مطلب یہ تو ملک کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر پہ, ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر جو 19-20 کے فرق ہے, 1-2 شکے ہیں نا جس پہ آبزرویشن. ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بہت اگریسو قسم کی پنشمنٹ بنائی ہے منی لانڈرنگ پہ. آپ اس پہ آپ کی بات چیت ہو چکی ہے, پولیٹیشین زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں آپ کی, یعنی کہ پولیٹیشینز کی بات چیت ہو چکی ہے گورنمنٹ سے. جو 2-3 آبزرویشن تھی وہ بھی ایڈریس ہو چکی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں وہ پاس ہو جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں 2 ایشوز نہیں ہیں. اور لیکن FATF کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ کو ایک ایج ملا ہوا ہے 31 دسمبر 2020 تک کا. نو کوشچنز آسکڈ, پٹ یور کم اپ وتھ یور منی, ٹھیک ہے, اپنے پیسہ نکالے, انویسٹ کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہچز ہیں, جو جب یہ بل کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کو ختم کریں اور آگے چلیں. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر چھوٹے پلاٹوں میں اگر 1-1 کروڑ روپے کا جمپ آ رہا ہے اور لوگ پیسے نکال رہے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. اپوزیشن مل کے بیٹھ کے کام کرے, اور حکومت نے جو ان کو تو حکومتی پیکج کا کور حاصل ہے نا رانا صاحب, جو کنسٹرکشن پیکج میں انویسٹ کرے وہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس سورس سے پیسہ. جی ہاں بالکل, نو کوشچنز آسکڈ, وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو اور FATF اور IMF کے خلاف یہ ہے, مطلب وہ دے آر ناٹ ویری ہیپی ود دیز کنڈیشنز. بالکل, اگر 2-3 جو آبزرویشن ہے نا, لیکن جناب آپ اس طرح پکڑ لیں گے, اس طرح پکڑ لیں گے, بعد میں ہوگا یہ ساری جو آبزرویشن ہے, اریسٹ وداؤٹ وارنٹ, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, بٹ دین اگین اس کو ایڈریس کر لیں, ان کو بیٹھ کے بات کر لیں. اور پہلے تو نہیں تھا, حکومت کے اندر پہلے یہ چیز نہیں تھی. I'll be very honest with this on this thing, کہ حکومت کے اندر پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی بیٹھ کے برج بلڈنگ کرے اپوزیشن کے ساتھ. لیکن اب تو ہو رہی ہے, اب تو لوگ ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کافی چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی. I would say کہ 90% things have been sorted out in this particular case. So میرے خیال میں کوئی اتنا ہچ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے, سیکنڈ آپشن ہے, جوائنٹ سیشن میں چلے جائیں گے, جوائنٹ سیشن میں پھر ہو جائے گا. لیکن ابھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. سو آئی وڈ سے کہ ہو جائے گا, میرا آنسر یہ ہوگا کہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. تو شیزا صاحبہ آپ کی طرف, کیونکہ یہ جو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں, آپ کی شکایات تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں, کیا پھر بھی سینٹ کا اگر صرف سیشن بلایا جاتا ہے تو آپ کو امید ہے کہ اس کا پیسج ہوگا؟ اگر اس کا پیسج ہوا سینٹ کے تھرو تو اس کا مطلب اپوزیشن نے ووٹ دیا ہے. اور ابھی رانا صاحب نے وہ ماضی کی مثال بھی کوٹ کی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آیا تھا, اس وقت بھی کال آف فیل میں جو تضاد تھا, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی اس قسم کے بھی کوئی عوامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن اور بل کے الیکشن میں, بل کے ووٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ شو آف ہینڈ سے ہے, یہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, تو وہ اٹس ناٹ اے کمپیریبل سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ لیگلی اسپیکنگ پیسج آف بل میں یہ بل سینٹ واپس نہیں جا سکتا. ایک دفعہ اگر کوئی ہاؤس اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کو جوائنٹ سیشن میں ہی جانا پڑے گا بائی اے موشن وچ ول بی مووڈ ان دی نیشنل اسمبلی. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے, یہ ایک انلیگل کام ہوگا اگر یہ بل جو ہے واپس سینٹ میں جاتا ہے ایک دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد. اگر کمیٹی کے تھرو جاتا ہے شیزا صاحبہ, تو نیشنل اسمبلی وایا کمیٹی اگر جاتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی جوائنٹ سیشن میں ہی لے کے جائے گی. دیر از نو سیکنڈ آپشن, رولز میں اس کی گنجائش نہیں ہے پیسج آف بل میں. جہاں تک بات ہے بل کو پاس کرنے کی یا بل کے پاس ہونے کی, بات یہ ہے کہ ہم نے FATF کے تقریباً 6 بل آلریڈی پاس کر دیے ہیں, جس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی تھا, کمپنیز ایکٹ تھا, ٹرسٹ ICT ٹرسٹ کا بل تھا, ایک UNSC کا بل تھا, اینٹی ٹیررزم کا تھا, اب یہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے یہاں پہ ہم ایک آ کے ہماری بیچ میں جو ایشوز ہیں وہ سامنے ہیں. اور وہ سامنے کیوں ہیں, میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گی. دیکھیں, جب سے یہ FATF کے بلز آئے ہیں, گورنمنٹ نے پہلے تو ایک بالکل کالا قانون پاس کرنے کی کوشش کی FATF کے گارڈ میں,
وہ قانون یہ کہتا تھا کہ آپ 90 دن کے لیے کسی بھی شخص کو منی لانڈرنگ میں اٹھا لیں گے، اور وہ شخص جو ہے یہ خالی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہوں گی، یہ کالعدم تنظیموں کا نہیں، کوئی بھی پاکستان کا شہری جس پہ آپ منی لانڈرنگ کا الزام لگائیں گے وہ اس کو آپ ایک ہوم سیکرٹری کے دستخط پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور 90 دن کے لیے آپ اس کو غائب کر دیں گے. نہ کسی میجسٹریٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی کورٹ آرڈر کی ضرورت ہے، اینڈ ایکسٹینڈیبل فار another 90 days. تو 6 مہینے کے لیے آپ کسی بھی شخص کو مسنگ پرسن کر دیں گے. بالکل ہیومن رائٹ کے خلاف، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف، انٹرنیشنل جو ہیں ہیومن رائٹ ان کے خلاف آپ یہ بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب آپ سے ہم نے پوچھا کہ FATF میں کہاں لکھا ہے یہ چیز، تو آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہ ویسے ہی پاس کر رہے تھے FATF کا، تو وہ انہوں نے بل وڈرا کیا. دیکھیے ہم اپوزیشن ہیں، ہمارا کام ہے گورنمنٹ سے اوورسائٹ کرنا. بل جو پاس ہوتے ہیں یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی کے لیے لاز بن جاتے ہیں. ہاں کریکٹ. 780 ہے 97 میں جب ہم نے پاس کیا، وہ ہم نے پاس کیا تھا فرقہ واریت کے خلاف جو ہے جو وائلنس ہوتا تھا اس کے لیے. آج ہر سیاستدان کے اوپر 780 کا پرچہ کٹ جاتا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر بھی. تو یہ جو بل ہوتے ہیں یہ بڑا کیئرفلی پاس کرنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اچھا شہزاد صاحبہ ایک آپشن میرے غور رکھیے گا، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، غالباً میری آواز نہ پہنچی. قوانین جو ہیں وہ پاس نہیں ہونے دے سکتے جو ہمارے شہریوں کے بیسک ہیومن رائٹ کے خلاف ہیں. اب ہماری صرف اتنی ان سے درخواست جو کہ ہم ان سے اکراس دا ٹیبل بھی بات کر چکے تھے کہ جب آپ اس طرح کا قانون پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اونرس آف پروف جو ہے وہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ پہ نہیں ڈالتے. جس پہ الزام لگا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی انوسنٹ پروو نہیں کرتا. نیچرل پرنسپل آف جسٹس کے خلاف ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہہ چکی ہے کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. یہ تو ایون نیب کے کہ آپ کے پاس FIA ہے، FBR ہے، تمام پروسیکیوشن ایجنسیز اویلیبل ہیں، آپ ان کو 100 دفعہ استعمال کریں. لیکن جہاں پہ آپ اس طرح کی انکلوژن کر رہے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرنے کی ضرورت پڑے گی. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. میں اریسٹ والی بات آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وکلاء، شہزاد صاحبہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. کچھ تمام انڈسٹریز ہیں جن کی اتنی زیادہ اوور رپورٹنگ ہے جو اکانومی آلریڈی چل نہیں پا رہی، یہ بالکل بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر اگر یہ چھوٹی موٹی باتیں پارلیمنٹ بھی تبصرہ کرنے کو تیار تھے اگر یہ بلڈوز نہ کرتے، تو یہ باتیں اگر ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ریزالو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آتی ہوں آپ کی طرف. آئی گاٹ یور پوائنٹ ویری ویل. آپ نے بڑا ویلڈ بتایا ہے. میں آئی ہوپ کہ میری آواز آپ تک پہنچے. میری گزارش یہ تھی کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو ہو کر جائے تب تو یہ سینٹ میں اگر دوبارہ جائے اس میں بھی کوئی آپ لوگوں کے بھی ممبران موجود ہیں، سارے ہیں. رانا صاحب وانٹس ٹو ایڈ اے بریف کامنٹ. رانا صاحب پھر میں یعقوب صاحب. دیکھیں ایک چھوٹا سا آبزرویشن جو میں دینا چاہ رہا تھا اور جو اگزامپل میں نے دیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو میں نے اگزامپل دیا تھا، اگزامپل اس لیے تھا ٹھیک ہے اس کا کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے، جو اس وقت بل کا پاس کرنا اور اس وقت جو الیکشن ہوا تھا اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میں صرف ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ان دا اپر ہاؤس ان کے ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، نیٹ ریزلٹ نکلتا کیا ہے. دیٹ واز اے ایگزامپل. بٹ ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا. بٹ دین اگین آپ یہ سمجھے کہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپرومائزنگ سچویشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی پارلیمنٹیرینز اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات. سو اس کو وہ اپنی رائے وہاں پہ یا اپنا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک انٹائرلی الگ ڈبیٹ. بالکل. میں آتی ہوں شہزاد صاحبہ کی طرف بھی اس معاملے پہ کیونکہ یہ جو سوال ہے جی یعقوب صاحب FATF میں کبھی حصہ تھا بھی جو ابھی شہزاد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اٹ سیلف FATF میں تھا نہیں اور آپ یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں جو آپ یہ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اور 90 days ریمانڈ وغیرہ وغیرہ. سوال کا مختصر جواب تو یہ کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز تھی اور یہ میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں شہزاد صاحبہ سے. بات یہ کہ FATF کی جو امپارٹنس ہے وہ ایک نیشنل امپارٹنس کا ایک بل ہے. وہ PTI کا بل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ نیشنل امپارٹنس کی ایک چیز ہے اور اس کے اوپر تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ساری ہیں اس کو ہمیشہ اکٹھا ہونا چاہیے جب بھی ایسی کوئی چیز
آتی ہے جس کے اوپر ایک قوم کی ایک آواز ایک ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسی ہی چیز تھی اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اپوزیشن میں فلی سپورٹ کرے گی. آپ جہاں تک اس کے پیسے کی بات ہے تو دیکھیے 80% کام تو ہمارا ہو چکا ہے، مور دین 80%. باقی جو رہے گا انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا. 80% سے کیا مراد کے مطلب جو اس کے پارٹس جو FATF کے ڈفرینٹ پارٹس پیسج آف دا بل ہو چکا ہے، جو باقی رہے گا انشاءاللہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اس کی بھی اسموتھ سیلنگ ہوگی، ہماری پرابلم نہیں آئے گا. تو کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ، 80% نہیں 190% ہو گیا، اور کہیں تو جو ہچز سے آپ ڈیسائیڈ کر 190% تو ہوتا نہیں ہے. اگر 100% کام کرتے تو 90% بھی ہو چکا ہے تو 10% ہی رہ گیا. بات یہ نا کہ دیکھیے اس پوزیشن میں جب اب جہاں پاکستان اس وقت کھڑا ہے، آپ ایک بڑی ایک آزمائش سے گزر کے آئے ہیں، آپ ایک لہر دیکھ چکے ہیں شدت پسندی کی، دہشت گردی کی، مار دھاڑ کی، اور جو یہاں پہ پاکستان میں بم دھماکوں کی اور ساری جو صورتحال آئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے. اب ہم نے ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے کہ وہ قوتیں وہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں اور ان کو مکمل طور پہ کچلا جائے پاکستان میں ایسی سچویشن کبھی. یہ وہ چیزیں جو ہر پاکستانی چاہتے ہیں، اور پاکستان کا ہر جو محب وطن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امپورٹنس کا تو کوئی شبہ نہیں نا یعقوب صاحب، امپورٹنس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو سب تسلیم کر رہی ہے، ایون شجا صاحبہ بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اٹ سیلف شفے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک وہی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز میں تو یہ جو مسئلہ ہے جون کا تو ہے، کیا آپ لوگ آمادہ نہیں ہو سکتے کچھ کلیکٹیو پوائنٹس؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شجا صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی دیکھیں سیشن ہمارا ڈیلے ہوا ہے ایک ہفتے کے لیے، 7 کو ہونا تھا، اب 14 پہ ہو گیا ہوا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے ہم چلیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو بھی ویٹیج دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم اگنور کر رہے ہیں اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے ہم ان بلوں کو پاس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر معاملے میں اپوزیشن کی رائے کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں. اپوزیشن ہی ہوتی ہے جو رائٹ سائزنگ کرتی ہے، رائٹ ڈائریکٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو، اور ہم ان کو باقاعدہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو ان کی اس وقت بھی ان پٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اس وقت بالکل ہم اس کو سپریم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اکاؤنٹ لیں گے؟ بالکل لیں گے جی، بالکل لیں گے، اور کافی ساری باتیں جو طے ہو چکی ہوئی، اور آئی تھنک کہ جب 14 کو ہم بیٹھیں گے تو اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ بل کے پیسج میں کوئی مسئلہ آئے گا. دیٹ ول بی اے اسموتھ سیلنگ انشاءاللہ. یعنی 14 کو بھی اس کی اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. ہاں آ گیا ہے یعقوب صاحب کا جواب کہ پر امید ہے شجا صاحبہ ڈسپائٹ آل دا ریزرویشنز، یہ دونوں جو ہمارے پاس حضرات ہیں وہ پر امید ہیں کہ یہ پاس ہو جائے گا. تیسرے موضوع پہ کوئکلی آتے ہوئے ناظرین ہیو اے لک. جی، بڑی ڈیلیما ہے ناظرین. ایک دفعہ پھر سے 15 سپتمبر سے تمام تعلیمی ادارے اکراس دا کنٹری کھل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی خیر تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں. کووڈ جیسے جیسے سبسائڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ WHO چیف نے پھر کہہ دیا ہے کہ ایک اور پینڈیمک کے لیے تیار ہو جائیں. ایک اور پینڈیمک کا کیا مطلب ہے؟ کوئکلی اس کی طرف آتے ہوئے شجا صاحبہ کیسا فیصلہ آپ سمجھتی ہیں WHO چیف کی وارننگ کے بعد یہ 15 سپتمبر کو تمام تعلیمی ادارے کھولنا؟ جی شہزاد فاطمہ صاحبہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، یس فرمائیے گا. جی اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا کنسرن تو ہے، اور WHO کا بالکل جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اس کے مطابق ایک ریکرنس کی بالکل چانسز ہیں. ہم نے اسپین میں دیکھا ہے، ہم نے فرانس میں دیکھا ہے کہ ایک سیکنڈ ویو جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے، اور ہمارے ساتھ ہی انڈیا جو ہے آپ سے فرسٹ ویو بھی ختم نہیں ہو پا رہی. تو کورونا کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو ایلیمینیٹ ہوا ہوا کنسیڈر نہیں کرے، اور یہ بہت زیادہ پیرنٹس کا بھی کنسرن ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو اسکولس کھولے جا رہے ہیں کیا یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا یا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ تمام جو مسئلہ ہے اس کا جو اینڈ ہوگا وہ ہوگا کہ ہماری گورننس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کتنی اسٹریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے SOPs کو کتنا اسٹرنجنٹ رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ہم ان کو فالو کروا سکتے ہیں. دیکھیں بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ ہر سوشل اسٹیٹا، ہر اکنامک اسٹیٹا اس کے بچے کا جو ایک
का बच्चा है वो हर रोज का मास्क अफोर्ड करेगा, क्या गार्ड्स को प्रोवाइड करेगी, जब वो दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट करेगा, क्या घर में हम वो सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं। हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं, तो वो ऑलरेडी इतने कंजेस्टेड इलाके हैं। अगर ये चीज किसी भी सूरत स्कूल से स्पाइक करना शुरू करती है तो ये यू डोंट फाइंड इट अ गुड डिसीजन? आपको लगता है फैसला अभी सही नहीं है ना? जो है वो खतरा है। तो जो गवर्नमेंट है वो इसको किस तरह मैनेज करती है, इसके लिए क्या हमने कोई बजटरी एलोकेशन रखी है कि हम इसके एसओपीज को किस तरह इंश्योर करेंगे, अगर इंश्योर नहीं करेंगे तो उसकी रिपरकशन क्या होंगी, और ये शेयर नंबर्स इतने ज्यादा हैं स्टूडेंट्स के कि ये मैनेजेबल है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि जिसकी एक बड़ी क्लियर मशरूत है ये बात। अगर एसओपीज पे अमल दरामद हो असेंबली में, उम्मीद है कि हमें जवाब मिलेगा। ठीक है, ये याकूब साहब आपका क्या ख्याल है? मशरूत वो कह रही हैं और ये वाकई कंसर्न्स तो अपनी जगह मौजूद हैं, फिर WHO चीफ की वार्निंग भी इत्तेफाकन उसी रोज आ गई है। मोना देखें, जहाँ पेंडेमिक की बात है पाकिस्तान पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो शुरू से काविश के अपनी मैशत को भी साथ में चलाया जाए और एकदम लॉकडाउन और वो चीज़ें हमारी बड़ी कारगर साबित हुई हैं। और आज भी आप देखें ना तो दुनिया में अगर आप देखें जहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हुई है, लाइक अमेरिका में, जर्मनी में, वहाँ भी स्कूल खुल गए हुए, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है। तो मेरे दिस इज द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अब उसके बाद इसको फेजेज में जैसे किया गया कि पहले जो बड़ी क्लासेज है उनको हम इमीडिएट जाके खोलने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद जो है उसके बाद जो मिडिल क्लासेज हैं, फिर उसके बाद जो प्राइमरी क्लासेज हैं उनको हम खोलने जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब यही है कि हम SOPs को ऑब्जर्व करते हुए हमें बच्चों को स्कूल की तरफ जाने के लिए अब जाना चाहिए। काफी अर्सा हो गया उनकी तालीम काफी अर्ज हुई है। अब ये ना कहें कि हम तो देखते हैं शहरों के हद तक देखते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है। पर उसके अलावा 90% तो आपकी आबादी ऐसी है जो देहातों में रहती है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ कंप्यूटर नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे काफी नुकसान होता है बच्चों की तालीम का। तो मेरा ख्याल राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और बाकी दुनिया में जब स्कूल खुल गए तो पाकिस्तान में खोलने की मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है, और इट्स अ गुड डिसीजन एट द टाइम। ठीक है, क्योंकि वार्निंग तो इटसेल्फ सबके लिए, दुनिया भर के लिए आई है और तालीमी इदारे हर जगह खुल रहे हैं। राना साहब, वी हैव टू लिव विद दिस पेंडेमिक और मेरे ख्याल में हमें यूज टू होना पड़ेगा इससे। एंड सेकेंडली एक छोटी सा सेंटेंस ऐड करूंगा वेरी क्विकली। इमरान खान ने एक यहाँ पे डिसीजन लिया कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जी स्मार्ट लॉकडाउन की होता है। यू नो एक चीज जरा देखते हैं, NCOC जो है वो बड़ा उसको कैलकुलेटेड मूव्स कर रहा था और वो स्मार्ट लॉकडाउन की जो डिसीजन लिया गया था इट वर्कड, और वो डिसीजन वर्क हुआ उस पर, और प्रैक्टिकली उसके नताइज भी बड़े अच्छे निकले। नंबर 2, ये जो डिसीजन लिया गया फेज वाइज खोलने का, इट्स अ गुड डिसीजन। आई वुड से इट्स अ गुड डिसीजन। आपको SOPs पे कोई वो नहीं, SOPs तो नहीं, SOPs तो आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे। SOPs अगर आप इग्नोर करेंगे या उनको साइडलाइन कर देंगे तो वो तो इश्यूज खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये फेज वाइज जो खोले जा रहे हैं, एक फेज में अपर क्लास जो ऊपर की क्लासेस है उनको खोलेंगे, फिर मिडिल क्लासेस को, फिर लोअर क्लासेस को, ये एक डिसीजन जो है ये एक अच्छा डिसीजन है एंड आई पर्सनली थिंक इट विल वर्क। और लेकिन SOPs पे जहां पे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ इश्यूज खड़े हो जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, राना मुबशिर साहब, याकूब शेख साहब। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। ख्याल रखिएगा अपना। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।